أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बयान करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, तो जिसको मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना अमनुल्लाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और सामईन को अपने बयान से महसूस करें। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबiyyi। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इधर के जो साथी बैठे हैं वो सामने की तरफ आए। इस तरफ के जो साथी बैठे हैं वो सामने की तरफ आए। हमारे मशाइख कहते हैं कि किसी की नज़र में आना सीखो करके, यानी हमारी नज़र में नहीं, बड़े बड़े अल्लाह वाले जो होते हैं वो हमेशा अपने मुरीदों को अपने शागिर्दों को अपनी नज़रों के सामने बिठाते हैं, क्योंकि किसी की नज़र में रहना जो है, जो एक शेर है शायद अल्लामा इकबाल का होगा, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो किसी के कोई भी चीज़ आप देखने के लिए जाए, जैसे समझो अभी जाए ना, ऐसा एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे लोग जो है थिएटर के अंदर जाते हैं तो थिएटर के अंदर जाएंगे तो सबसे अच्छा जो व्यू आएगा, सबसे अच्छा जो नज़ारा देखने में आएगा वो फ्रंट सीट से आता है। सामने वाली सीट पर बैठ के जब आदमी जो भी चल रहा है थिएटर के अंदर, जो शायद पिक्चर हो जो भी हो जो देखेगा तो पूरा का पूरा मंजर जो है उसकी आंखों में बस जाता है। मैच होते हैं, मैच क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम के अंदर, तो करीब की जो सीटें होती हैं उसकी टिकट महंगी होती हैं, दूर वाली सीटों की जो है टिकट सस्ती होती है। तो करीब के महंगे रहने की वजह क्या है कि वहां से पूरा का पूरा मंजर आंखों के सामने रहता है। तो इसीलिए हमारे मशाइख कहते हैं कि जब भी कोई साथी बात करे, बयान करे, तो कोशिश ये करे कि हम उसके निगाह में बैठे, कोशिश ये करे कि हम उसकी निगाह में बैठे, ताकि उनकी नज़रों से हमारी नज़रें चार हो जाए करके। क्योंकि बड़े बड़े अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जब वो बयान करते हैं, जब वो कुछ बातें कहते हैं, चाहे वो उमूमी मजलिस में हो, चाहे वो खुसूसी मजलिस में हो, यानी चार लोग बैठे हैं, मुज़ाकरा चल रहा है,
تو اس وقت ان کا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے ذریعے سے اپنی نسبت کو اپنی فکر کو جو ہے وہ دوسروں میں منتقل کر دیتے ہیں. اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. یہ چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے کے خواہاں رہتے تھے، یعنی خواہش مند رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم نبی کے سامنے موجود رہیں تاکہ نبی کی نگاہ مبارک وہ ہمارے چہروں پر پڑے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نگاہ جب کسی پر پڑ گئی تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کا ایک طرف مجمع ہوتا، دوسری طرف صحابہ کا مجمع ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بیان کرتے، جب کچھ بات کہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو سیدھی طرف موڑتے تھے تو پھر ادھر کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ لیتے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف موڑتے تھے تو پھر ادھر کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی طرف دیکھتے تھے تو تمام کے تمام صحابہ اپنی نظروں کو جھکا دیتے تھے. یہ تو ابو بکر و عمر کا مقام تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے تھے. ورنہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ مقولہ ہے اور تمام صحابہ کی اکثروں کی یہ روایت ہے کہ جب بھی کسی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کس طریقے سے بات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ڈھنگ کس روپ کا تھا، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اشکبار آنکھوں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور تمام صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے جی بھر کے کبھی اپنے نبی کو دیکھا ہی نہیں کر کے. تو کسی کی نظروں میں رہنا سیکھے. حضرت وحشی بن حرب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہنے سے بھی. طفیل بن عمرو دوسی، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. تو اسی لیے جو ہے جب بھی کبھی بیان ہو، کسی بھی چیز کا عنوان ہو، کسی بھی کوئی بھی بیان ہو، بیان کرنے والا کوئی بھی ساتھی ہو، عام سے عام ساتھی ہو یا بڑے سے بڑا کوئی علامہ ہو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے بیان کرنے والوں کے جو نظروں میں بیٹھیں، کیونکہ نظروں کی جو ہے خاص تاثیر ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، کے نظر کا لگ جانا حق ہے. وہ نظر کبھی صحیح بھی لگتی ہیں اور جو ہے کبھی نظر بد بھی لگتی ہیں. نظر کبھی صحیح بھی لگتی ہیں اور کبھی بد بھی نظر لگتی ہیں. بد نظری کیسے؟ دل جس چیز سے جو ہے متاثر ہوگا وہی اثرات نظر سے جو ہے سامنے والے پر منتقل ہوتے ہیں، اور دل کے اندر صحیح خیالات ہوں گے تو اسی صحیح خیالات کے اثرات جو ہے سامنے والوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال کا جو شعر ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی نگاہیں کسی پر پڑتی ہیں تو سامنے والوں کے لیے جو ہے ہدایت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو ہماری تو نگاہ ایسی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتانے کی یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی بیان میں بیٹھے کہیں پر بھی تو کوشش یہ کرے کہ بیان کرنے والوں کی نظروں کے سامنے رہیں، کیونکہ اس وقت نظروں کے سامنے رہیں گے تو بولنے والا جو الفاظ بول رہا ہے اور ان الفاظ کی جو نورانیت ہوتی ہیں، چاہے قرآن کی آیت پڑھے چاہے حدیث پڑھے، اس کے اثرات براہ راست جو ہے سینوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی کا عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک تو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں. میری خواہش یہ ہے کہ سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل بہت ساری کتابیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں ہم کچھ جانتے بھی نہیں ہیں زیادہ، لیکن کچھ ضروری جو باتیں ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ربیع الاول کا جو مہینہ ہے عام طور پر سے
لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ربیع الاول کے اندر جو ہے سیرت کے عنوان پر بہت سارے پروگرام منعقد کرتے ہیں. ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا ایک موقع ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا یہ سیرت کا عنوان یا ربیع الاول کا مہینہ ایک موقع ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیرت جو ہے، سیرت یہ زندگی کو بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے جو ہے لائق تقلید اور قابل عمل نمونہ ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے نہ کوئی وقت، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال، نہ کوئی دن، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جب چاہے آدمی اپنے نبی کی سیرت جو ہے بیان کرنے کو جو ہے اپنی سعادت سمجھے. تو یہ ہمارے یہاں ربیع الاول میں لینے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے. آپ جو ہے حیات الصحابہ کو اگر پڑھیں گے تو حیات الصحابہ کی پہلی جلد پوری سیرت کے عنوان سے ہے، دوسری جلد پوری کی پوری سیرت کے عنوان سے ہے. تو حضرت وہی فرماتے ہیں کہ سیرت جو ہے، مولانا صاحب دامت برکاتہم یہ کہتے تھے کہ حیات الصحابہ ہمارے ساتھی پڑھتے نہیں ہیں، جتنا سنتے ہیں اتنا مانتے ہیں، جتنا نہیں جانتے اتنا نہیں مانتے ہیں. تو اب جب سیرت کے عنوان سے جب نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر لوگوں کو قبول کرنے کے لیے جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یہ کیا بولا جا رہا ہے، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں. آپ نے سنا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے. جتنا ہم نے سنا ہے اس سے زیادہ وہ ہے جو ہم نے سنا نہیں اور ہم نے پڑھا نہیں کر کے. تو سیرت کا جو عنوان ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہمارے لیے بولنا، آپ کے لیے سننا، یہ بہت بڑی سعادت کا حصہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نبی کی سیرت کے بیان سننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور نبی کی سیرت کو بیان کرنا. میں نے بتا دیا کہ صحابہ جو ہیں نبی کی سیرت کے بارے میں جب صحابہ سے پوچھا جاتا تو صحابہ کی آنکھیں جو ہے اشکوں سے جو ہے آنسو سے جو ہے اشکبار ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے متعلق خود صحابی رسول کی روایت ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شاعر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں چند اشعار کہے. ویسے تو بہت کہے ہیں لیکن ان کے مشہور اشعار ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کہ اے وہ ذات جو جمال کے اندر اپنے کمال پر ہے، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، اے وہ ذات جو جمال کے اندر، جمال اس خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، ایک تو ہے حسن اور دوسرا ہے جمال. تو حسن اور جمال دونوں میں فرق ہے. حسن کے معنی بھی خوبصورتی کے ہیں اور جمال کے معنی بھی خوبصورتی کے ہیں، لیکن جمال خوبصورتی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے. تو حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جو جمال کے اندر جو ہے کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے مبارک چہرے سے جو ہے چاند روشن ہو گیا ہے کر کے. لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کا حق جو ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا. آپ کی تعریف، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کا جو حق ہے وہ کما حقہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آخر میں خلاصے کے طور پر یہ کہتے ہیں، یہ حضرت حسان کا شعر نہیں ہے، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ بس آپ ہی کی ذات کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر دیکھنے کے بعد میں فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
میرے آنکھوں نے آج تک آپ کے جتنا خوبصورت کوئی دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے آج تک آپ کے جیسا خوبصورت کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں کر دی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ أَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے خود آپ چاہتے تھے کر کے، جیسے خود آپ چاہتے تھے ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، ایک تو نبی سب سے پہلے نبی ہیں اور ہمارے نبی آخری بھی نبی ہیں۔ کیا آپ نقطے کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، بہت کم درجے کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گے، بہت کم درجے میں۔ ہم سب سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں۔ حقیقی طور پر دیکھا جائے، ظاہری طور پر بطور انسان کے حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں اور بطور ظاہری نبوت کے حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے نبی ہیں، لیکن کل کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا تھا۔ سب سے پہلا جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے، ذات کا نہیں نبوت کا نور ہے۔ اور اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل ہے پوری کائنات کے بننے سے پہلے، اب پوری کائنات مطلب صرف زمین نہیں، آسمان، کل کائنات بنے کھربوں سال ہو گئے ہیں، اس کے بننے سے پہلے کئی ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو سورہ یاسین کیا ہے؟ سورہ یاسین قرآن کریم کا جو ہے دل ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن ہے، اور سورہ فاتحہ پورے کے پورے قرآن کا جو ہے خلاصہ ہے۔ ام الکتاب کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، پورے کے قرآن کا خلاصہ، پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے، قرآن پورا کا پورا سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے وہ اللہ نے کب پیدا فرمایا ہے؟ وہ یہ قرآن کی جو آیت ہے، اللہ نے اتنے پہلے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے چند نام عطا کیے ہیں، انا محمد و احمد، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نام گنوائے، سب سے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا طٰہٰ و یاسین، طٰہٰ بھی میں ہوں اور یاسین بھی میں ہوں۔ تو کائنات کے بننے سے کھربوں سال پہلے اللہ کے نبی سورہ یاسین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، اب اس کا ترجمہ کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن یہ نبی کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، یقیناً قرآن کریم بڑا حکمت والی کتاب ہے۔ اب اس کے آگے کی آیت، انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب یہ آیت کو سمجھے تو تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کب سے ہے۔ آپ میں سے کوئی موجود ہے یہاں پر تو میں یہ کہوں گا کہ کیپٹن صاحب جو ہے یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو جب آپ سے کسی کو مخاطب کیا جائے گا تو ضرور وہ آدمی کیا ہے؟ سامنے موجود ہوگا۔ جب کسی کو آپ بولا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سامنے موجود ہوگا۔ اور جب کوئی موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہو تو کیا کہیں گا آدمی؟ وہ آدمی وہاں پر تھا۔
وہ وہاں ہے، وہ فلاں آدمی ویسا ہے، تو جو موجود نہیں ہے اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور جو موجود ہے اس کے لیے آپ کا لفظ استعمال ہوگا، تو کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو قرآن کی جو تعبیر ہے انک لمن المرسلین، یقیناً آپ، اللہ فرمائے یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو جب اللہ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہیں، اور وہ سامنے جو موجود ہیں وہ کون ہے؟ جس کا نام یاسین رکھا گیا ہے، اور وہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ وہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ یہاں تک کہ اور ایک حدیث اسی آیت کی تفسیر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متا وجبت لک النبوہ، متا وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب ملی؟ اے اللہ کے نبی آپ کی نبوت کب ملی؟ تو اس کا ظاہری جواب تو یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ بعض علماء کے بقول 12 ربیع الاول کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نبوت عطا کی گئی، ورنہ نبوت تو نبی کریم اسی آیت کی تفسیر ہے، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ اس کا ظاہری جواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھا بھی نہیں کی گئی تھی، یعنی ان کا جسم روح اور مٹی کے درمیان تھا، اللہ اس وقت مجھے نبوت سے نواز چکا تھا کر کے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے ٹھیکرے کے اندر تھے، روح ڈالی نہیں گئی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز چکے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ایک قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اس وقت کو یاد کرے جب تمام نبیوں سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدقا لما معکم، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، کس پر ذمہ داری؟ انبیاء پر۔ یہ مخاطب ہے اس آیت کے نبی، جو دوسرے نبی ہیں ان کے ساتھ میں جو معاملہ پیش ہوا ہے وہ معاملے کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور اللہ نے وعدہ یہ لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدقا لما معکم، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس نبی کی تصدیق کرو، یعنی اس کو سچا مانو۔ پھر دوسری بات لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر نبی کے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے کر کے، ہر نبی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس آنے والے نبی پر ایمان لے کر آئے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا اور ان کا مددگار بننا بھی ہر نبی پر ضروری ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے بھی نبی ہیں اور آخری بھی نبی ہیں۔ ایک آدمی یا تو پہلا ہو سکتا ہے یا ایک آدمی آخر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں بھی سب سے پہلے ہیں اور نبوت کے انتہا میں بھی سب سے پہلے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہیں وہ ابتدا ہی کے اندر ملی ہیں۔ سب سے پہلے جو بتا دیا کہ سب سے پہلے جو نبوت کا جو نور پیدا کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے کمپاس جو ہوتا ہے نا، کمپاس، وہ کمپاس کے اندر ایک کٹر ہوتا ہے گول دائرہ بنانے کے لیے۔ جب اس گول دائرے کو بنانے کا وقت آتا ہے تو پینسل رکھ دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ایک نقطہ اٹھتا ہے، پھر اس نقطے کے چاروں طرف سے جو ہے وہ دائرہ بنوایا جاتا ہے،
تو वो दायरे की इब्तिदा कहाँ से हुई, उस नुक्ते से हुई, और वो दायरे की इंतहा भी कहाँ पर हुई, उसी नुक्ते पर हुई। वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उनकी किताब है तहज़ीरुन नास, उसके अंदर हजरत ने ये मिसाल दी है कि नबूवत की इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, और नबी की नबूवत की वजह से तमाम अंबिया को नबूवत मिली है। नबी की नबूवत ये जाती नबूवत है, यानी पर्सनली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, और तमाम अंबिया को जो नबूवत मिली है वो हुजूर के वास्ते से नबूवत मिली है। तो इब्तिदा नबूवत अता करने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हैं, लेकिन नबूवत का जो ज़ुहूर हुआ है वो सबसे आखिर में ज़ुहूर हुआ है। बात समझ में आ रही है? नबूवत की इब्तिदा ये सबसे पहले नबी से हुई है, लेकिन नबूवत का जाहिर होना जो 40 साल की उम्र के अंदर हुआ है वो जो है 40 साल की उम्र में सबसे आखिर के अंदर हुआ है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा के अंदर भी सबसे पहले और इंतहा के अंदर भी जो है सबसे बाद हैं। एक ही आदमी एक ही वक्त के अंदर या तो पहले हो सकता है या आखिर का हो सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के एतबार से पहले भी हैं और आखिर भी हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इतना बड़ा मकाम दिया था कि मशाइख मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अहदे अलस्तु का वक्त आया, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम के तमाम कायनात की रूहों को जब जमा फरमाया, इस कायनात को पैदा करने से पहले हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों की रूहें जब एक जगह पर जमा थी, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक ऐलान फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबसे पहले अल्लाह के सवाल का जवाब जिसके रूह ने दिया था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और अल्लाह के नबी के जवाब को सुनकर उसके बाद तमाम रूहों ने जो है जवाब दिया था कि बला बला बला, हाँ आप ही हमारे रब है करके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद व बाला और अरफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो बयान की जाती है, सीरत मतलब हालात ज़िंदगी को कहा जाता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किस किस पहलुओं को बयान किया जाए, ये सबसे बड़ा मसला है। जिस तरीके से कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कि तमाम समंदरों को सियाही बना दी जाए और तमाम दरख्तों को काट करके कलम बना दिया जाए और उसके जरिए से अल्लाह की तारीफ लिखनी शुरू कर दी जाए, अल्लाह की कुदरत को लिखना शुरू कर दी जाए, तो समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की तारीफ का जर्रा बराबर भी हक अदा नहीं हो सकता। वैसे ही मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा भी ऐसी ही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में दुनिया जहां में जो जितना चाहे लिखना शुरू कर दे, अव्वल से लेकर के आखिर तक अल्लाह के नबी की जिंदगी के हर हर मरहले को लिखना शुरू कर दे, तब भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का और आपकी सीरत का जो है बिल्कुल हक अदा नहीं हो सकता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो एक किरदार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एक मुकाम है। आप और इससे पीछे चले, मैं सीरत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर के उसके बारे में इंशाअल्लाह थोड़ी तफसील से बताऊंगा, लेकिन असल जो बतानी है, कुरान में अल्लाह ताला ने सीरत के किन किन पहलुओं को जो है पिछली उम्मतों के बारे में कहाँ फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोह तूर पर तशरीफ ले गए और वहां जाकर के अल्लाह की तजल्ली पड़ी, फिर जो है वो बेहोश हो गए, बाकी लोग खत्म हो गए। उसके बाद जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमसे जो कुछ कोताही हो गई। अब उनके जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोह तूर पर तशरीफ ले गए थे, उनकी कौम का एक बहुत बड़ा मजमा जो है इर्तिदाद का शिकार हो गया था और सामरी का जो है पुजारी बन गया था और उन्होंने एक बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी थी। अल्लाह ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से वापस तशरीफ लाए, हजरत मूसा ने फरमाया कि वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमारी कौम से जो कुछ हो गया, अब हम ये चाहते हैं कि कुछ तो खैर जो है हमारे बारे में जो है आप फैसला कीजिए करके, कुछ तो हमारे बारे में जो है खैर का मामला फरमा दिए। वफिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक, और आखिरत में भी जो है हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल दीजिए करके। अल्लाह ने फरमाया, आज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, ए मूसा मेरा आजाब तो जिसको चाहे मिलकर रहेगा,
یعنی تم خیر مانگ رہے ہو جنہوں نے گناہ کیے ہیں, جنہوں نے تمہارے جانے کے بعد مرتد ہو گئے اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی, میرا عذاب تو میں جس کو چاہے دے دوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. ان قریب میں اپنے خیر کو اور میں اپنے حسنہ کو ان لوگوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہوں, ان لوگوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہوں. یتقون جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں گے, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے. یعنی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کچھ خیر طلب کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی معافی کی گزارش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب تو میں جس کو چاہے دے دوں گا, لیکن میں جو خیر تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ خیر میں نے خاص لوگوں کے لیے جو ہے طے کر کے رکھی ہیں. یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون, جو تقوی اختیار کریں گے, زکات ادا کریں گے یعنی مال خرچ کریں گے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر کے آئیں گے. پھر اللہ نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے, یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایسے نبی کی اتباع کریں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایسے نبی کی اتباع کریں گے جو امی ہوں گے. یتبعون الرسول النبی الامی الذی, ایک ایسے پیغمبر ہوں گے جو امی ہوں گے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, ان کی حقیقت کے بارے میں تم تورات اور انجیل میں جو ہے لکھا ہوا پاؤ گے کہ وہ نبی کیسے ہوں گے, ان کی زندگی کیسے ہوں گی, ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہوں گی, ان کا رنگ روپ چال چلن, یہ تمام کے تمام باتیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائی ہیں. یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو بات ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں. مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ کیا کریں گے, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے, برائی سے خود بھی روکیں گے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, جو اللہ نے پاک رکھی ہے چیزیں اس کو وہ حلال سمجھیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, جو اللہ نے ناپاک بنا کر کے چھوڑی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَارَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے. پھر اللہ آگے فرما دیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو ان کے اوپر ایمان لائیں گے, یعنی کون, صحابہ, اور صحابہ سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جو مومنین ہیں وہ تمام کے تمام اب اس آیت کے مخاطب ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس نبی کے مقام اور اس کی عزت اور اس کی تعظیم کو پہچانیں اور ان کی مدد کرے, ان کی سنتوں پر عمل کر کے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جو قرآن دے کر کے انہیں بھیجا گیا ہے اس نور کی جو ہے وہ اتباع کریں. اس نور سے مراد تو قرآن کریم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خیر اور رحمت اپنے لیے طلب کی تھی, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے واسطے سے جو ہے ہمارے لیے وہ خیر کا وعدہ فرمایا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے ابتدا میں ہے اور اس نبوت کا ظہور سب سے بعد میں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آپ سے پہلے بھی ہیں اور آپ کے بعد میں بھی ہیں, کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کو حکم تھا نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا. تو ہر نبی کی امتی اس کے نبی کے ہوتے ہوئے رہتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ آپ سے پہلے بھی ہیں اور آپ کے بعد بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ کوئی ہمارے لیے معمولی عنوان نہیں ہے, میرے لیے بولنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, آپ کے لیے سننا بھی جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو آزماتے ہیں وہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی آزماتے ہیں جب اللہ بڑے بڑے انعامات سے نوازنا ہوتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند آزمائشوں کے ذریعے آزمایا تھا اور وہ اپنے اپنے امتحان میں کھرے اترے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے آگے انعام کیا بیان فرمایا, انی جاعلک للناس اماما, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں تمام لوگوں کا جو ہے امام بنا اور امام اور پیشوا بنا کر کے پیش کیا. پھر
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد یہ نعمت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امام بنا کر کے، اور ان کی امامت بھی کیسی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بھی، یہ بھی اللہ نے اسی وقت فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مستقل دعائیں ہیں، اسی میں ایک دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو نے مجھے جو بھی نعمتیں دی، کعبۃ اللہ مجھ سے بنوایا، میرے بیٹے کو جو ہے ذبیح اللہ بنوایا، جو بھی مجھے نعمتیں عطا کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ایک پیغمبر میری ہی نسل کے اندر پیدا فرما کر کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ آگے کی باتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی اکثر بنی اسرائیل کے بھی تمام نبی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی اسماعیل، یہ تمام کے تمام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل، اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں کہ ہمیشہ سنتے ہیں بیانوں میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام جو ہے ابراہیم ہے اور ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام جو ہے اسحاق ہے۔ اسماعیل یہ ان کی چھوٹی والی گھر کے بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق یہ بڑی والی گھر کے چھوٹے بیٹے ہیں، یعنی الٹا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ان کی دوسرے نمبر کی جو گھر والی ہیں، جن کے والدہ کا نام ہاجرہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کی جو بڑی والی گھر والی ہے پہلی، حضرت سارہ، یہ ان کی بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق یہ بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب یہ بھی نبی، یعقوب کے بیٹے جو ہیں یوسف یہ بھی نبی۔ تو یعقوب کا ایک نام ہے، وہ نام اسرائیل ہے۔ یعقوب کا ایک نام اسرائیل ہے۔ اسرا مانا ایل مانا خدا کے ہیں، اور اسرا کا مانا بندہ کے ہیں، یعنی خدا کا بندہ، اللہ کے بندے کو جو ہے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں اولاد کے لیے بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن ہے، بن ہے، بنی ہے، یہ عربی میں اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، ان کے بیٹے یوسف، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی بنائے گئے، ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلے، انہی 12 خاندان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ بیٹا بھی شریف، اس کا باپ بھی شریف، اس کا باپ بھی شریف، اس کا باپ بھی شریف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسلوں میں اللہ نے جو ہزاروں نبی پیدا کیے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل کے اندر صرف اور صرف ایک نبی پیدا ہوئے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو جو بات میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے چند آزمائشوں کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں، چند بلاؤں کے اندر اللہ مبتلا کرتے ہیں، اور جب ان امتحانات میں، جب ان آزمائشوں میں آدمی جو ہے پوری طریقے سے کامیاب ہوتا ہے، تب اللہ ایک بہت بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کتنے سارے امتحانات سے گزارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امام اور رہبر اور ہزاروں نبیوں کا جو ہے باپ ان کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان کو جو ہے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے دونوں کے جو ہے مثال بنا کر کے پیش کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور آزمائشوں کے بارے میں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، کہ جب پچھلے نبیوں انبیاء کو تکلیفوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے اتنا ان کو تکلیفیں دی گئی، اتنا ان کو آزمایا گیا، متا نصر اللہ متا نصر اللہ متا نصر اللہ، وہ انبیاء اس وقت کے ایمان والے تو ایمان والے انبیاء تک پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئیں گی۔ جب ان آزمائشوں سے گزرے تب اللہ کی طرف سے اعلان آیا الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے کر کے۔ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی بہت ساری مصیبتوں سے آزمایا گیا، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے مقام سے نوازا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مقدسہ ہیں، آپ کی ذات سے جڑی ہوئی 3 شخصیتیں ہیں۔ ایک حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، دوسرے جو ہیں حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں،
اور تیسرے جو ہیں حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ہیں. یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں, اور ان تینوں کے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی. ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے بڑے انعامات سے نوازا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے عبد المطلب, ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے باپ کا جو ہے ان کے بچپنے کے اندر ہی انتقال ہو گیا تھا. عبد المطلب جو ہیں جب یہ پیدا ہو گئے تھے تو ان کے سر کے کل بال جو ہے سفید تھے, جس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ تھا. شیبہ عربی میں جو ہے تھوڑا سا ادھیڑ عمر کا جو آدمی رہتا ہے, بہت بوڑھا نہیں, ادھیڑ عمر کا آدمی, بال سفید جس کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو عربی میں جو ہے شیبہ یعنی پختگی کی عمر جس کو کہا جاتا ہے. تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کچھ بال سفید تھے, اسی وجہ سے جو ہے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. جب وہ بچے تھے تو بچپنے کے اندر ہی جو ہے ان کے باپ کا انتقال ہوا. شیبہ کے باپ کا انتقال بچپنے کے اندر ہوا تو ان کی جو ماں تھی سلمہ, ان کو لے کر کے مدینہ منورہ جو ان کا ننیال تھا وہاں لے کر کے گئی. وہاں جو ہے یہ پلے بڑے, ان کی پرورش ہوئی. ایک دن مکہ کا ایک شخص وہاں سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچا. وہاں اس نے جا کر کے دیکھا کہ چند بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور ہر ایک بچہ اپنے اپنے تیر کے ذریعے سے نشان لگا رہا ہے. اس میں سے خوبصورت قسم کا بچہ جو ہے جو ایک دم بالکل جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا ہے, ایک دم کم عمری کی عمر, بالغ ہونے کے قریب جس کی عمر ہے, وہ برابر نشان لگا رہا ہے تیر کے ذریعے, اور اس کا نشان جو ہے صحیح موقع پر بھی لگتا ہے. جب اس کا نشان صحیح موقع پر لگتا تھا تو پھر وہ جو ہے شعر پڑھتا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قریش مکہ کا جو ہے خاندان کا ایک فرد ہوں, اور میرا خاندان جو ہے سردار والا خاندان ہے, اور میں مکہ کا رہنے والا ہوں. جب اس نوجوان نے جو باہر سے آیا تھا مکہ سے سفر کر کے, اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا تیر نشانے پر لگ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے کہتا ہے, تو اس نے اس بچے کے بارے میں تحقیق کی. تب معلوم ہوا کہ یہ جو مکہ کے جو سردار تھے یہ ان کا بیٹا ہے شیبہ, اور اس کے بعد کا انتقال ہوا ہے, اور یہ مدینہ منورہ میں اپنی ماں کے ساتھ میں رہ رہا ہے. اب وہ نوجوان واپس جب مکہ گیا تو واپس جانے کے بعد اس شیبہ کے جو چچا تھے مطلب ان کا نام تھا, شیبہ کے جو چچا تھے مطلب ان کا نام تھا, اور وہ قریش کے خاندان قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے. کعبۃ اللہ کے متولی تھے, یعنی اس کے مجاور جو بولتے ہیں تو متولی تھے. تو اس نوجوان نے جا کر کے کہا کہ شیبہ, اے مطلب, تم یہاں پر عائش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو, اور وہاں پر مدینہ میں تمہارے بھائی کا بیٹا قسم پرسی کی حالت میں, غربت کی حالت میں, فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے, تم کس قسم کے سردار ہو. تو اس نوجوان نے مطلب کو اتنا ابھارا, اس نے اسی وقت فوراً قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مدینہ سے واپس یہاں لے کر کے نہیں آتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. فوراً جو ہے اونٹنی لی اور سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچا. وہاں جا کر تحقیق کی, معلوم ہوا, اور جب معلوم ہوا تو اپنے بھائی کی گھر والی کے پاس گیا. وہاں جانے کے بعد اپنے بھتیجے کو طلب کیا, تو طلب کرنے پر پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا دینے سے, لیکن بعد میں لوگوں نے سمجھایا ان کی والدہ کو سلمہ کو کہ یہ بچہ جو ہے خاندان قریش کا بچہ ہے, یہاں پر یہ رہے گا تو اس کے مقام کی نہ کوئی ویلیو ہوں گی, نہ کوئی عزت ہوگی, نہ کوئی اہمیت ہوگی. جب یہ اس کے چچا کے پاس میں جا کر کے پلے گا, بڑھے گا, اور قریش کے لوگوں کے سامنے اس کی ایک سرداری ہوں گی, ایک عزت ہوگی, اس لیے بہتر ہے کہ اس کو انہی کے ساتھ میں بھیج دیا جائے. تو مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر آئے. اب مطلب نے اس بھتیجے کو جو پیچھے کی طرف بٹھایا ہوا تھا. جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد کسی نے دیکھا کہ مطلب ہے اور اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے. اس نے سمجھا کہ یہ مطلب کا کوئی غلام ہے, تو فوراً جو اس نے آواز لگانا شروع کر دی, یا عبد المطلب, یا عبد المطلب کر کے, اے مطلب کے غلام. عبد المطلب مطلب مطلب کے غلام, سمجھے کہ نہیں؟ عبد المطلب کا ترجمہ مطلب کے غلام. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, اکثر آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا ابو طالب کے بارے میں, ابو طالب کے بارے میں, کہ ابو طالب کون ہے؟ طلبگاروں کے باپ کہا جاتا ہے. طلبگاروں کے باپ, یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. حقیقت میں طالب جو ہے ان کے ایک بیٹے کا نام ہے. حقیقت میں طالب یہ ان کے بیٹے کا نام ہے. طالب, علی, عقیل, اور جو ہے ان کے سے 4 بیٹے تھے. حضرت ابو طالب کے جو ہیں 4 بیٹے تھے, اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی ام ہانی نام کی. تو ابو طالب جو کہا جاتا ہے وہ طلبگار کے طلب والے ابو طالب نہیں, وہ ابو طالب یعنی طالب کے باپ تھے وہ ابو طالب, اس لیے ان کا ابو طالب نام ہے.
تو اسی طریقے سے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام. تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے وہاں پر رہنے لگے. تو سب سے پہلے ان کے اوپر کون سی آزمائش آئی کہ ایک یتیمی کی زندگی گزاری، قسم کرسی کی زندگی گزاری، نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ، نہ کوئی پوچھنے والا. جب اللہ نے تمام حالاتوں سے گزارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سرداری کا مقام ان کو عطا کیا، اور بطور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھلایا، اور وہ خواب میں ان کو یہ نظر آیا کہ اللہ ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ آئی کہ فلاں فلاں جگہ پر جو ہے زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے پہلے شروع، یعنی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس زمزم کے کنویں کو جا کر کے کھود دو کر کے. تو حضرت عبد المطلب جب بیدار ہوئے تو وہ کعبۃ اللہ کے قریب گئے. اس وقت جو ہے وہ زمزم کا کنواں پورا مٹ چکا تھا، اس کا کوئی نام و نشان، کوئی آثار باقی نہیں تھے. لیکن خواب میں جو ہے اس کی مارکنگ کی گئی تھی، اس کی علامتیں بتلائی گئی تھی. تو جب انہوں نے جو اس کو کھودنا شروع کیا وہ اپنے ایک بیٹے، ان کا بیٹے کا نام حارث تھا، وہ حارث کو لے کر کے کھودتے گئے. لوگ جو ہے پاگل کہنے لگے کہ ہزاروں سال تک جو کنواں بند ہو گیا ہے اب اس کا نام و نشان کہاں ہوگا. لیکن عبد المطلب کو اپنے خواب پر یقین تھا. وہ کھودتے گئے. لوگ بار بار تانے دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن منت مانگی کہ اللہ اگر یہ خواب میرا سچا ہے اور میری محنت سچی ہے اور یہ زمزم کا کنواں سچا ہے تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں، اس محنت کے بدلے میں مجھے 10 بیٹے عطا کر. اور اگر یہ 10 بیٹے مجھے ہوئے تو میرا ایک بیٹا انشاءاللہ تیری راہ میں ضرور قربان کروں گا کر کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا. وہ کھودتے چلے گئے، یہاں تک کہ مشرک آدمی نے اس زمزم کے کنویں کے اندر کچھ مورتیاں ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا تھا کنواں. وہ مورتیاں باہر نکلی. پھر تھوڑے وقت کے بعد میں وہ زمزم کے کنویں کی جو بیس اور بنیاد تھی وہ نکلنا شروع ہو گئی، اور پانی کا چشمہ جو ہے پھر اوپر آنے لگا، اور وہ زمزم کا پانی جو ہے پھر پھیلنے لگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اتنی آزمائشیں لی تو پھر زمزم کا کنواں عطا فرمایا. اور جیسے انہوں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ زمزم کے کنویں کے نکلنے پر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے، حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 10 بیٹوں سے نوازا. اور وہ 10 کے 10 بیٹے جو ہے جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو پھر ایک دن جو ہے وہ ان کو خواب نظر آیا، اور خواب میں آواز آ رہی ہے کہ اے عبد المطلب اپنی جو ہے منت کی قربانی کرو. صبح میں اٹھ کر جو ہے انہوں نے ایک جانور کی قربانی کر دی. پھر دوسرے دن سوئے تو پھر دوسرے دن اور خواب آیا اور بڑی قربانی پیش کر دو. دوسرے دن اٹھے تو اور اس سے بھی بڑا جانور قربان کیا. پھر جو ہے تیسرے دن اور خواب آیا تو اور اس سے بھی بڑی قربانی پیش کر دو. پھر انہوں نے ہی خود خواب میں سوال کیا کہ کون سی قربانی پیش کرنی ہے. تو کہا گیا کہ جو منت تم نے زمزم کے کنواں کھودتے وقت مانگی تھی اس منت والی قربانی کو ادا کرو. تو عبد المطلب جب بیدار ہوئے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے تمام بیٹوں کے سامنے اپنی منت رکھی. تو تمام کے تمام بیٹوں میں سب سے چہیتے جو بیٹے تھے ان کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے. سب سے چہیتے بیٹے وہ حضرت عبداللہ تھے. اور انہوں نے فوراً فرمایا کہ عبد المطلب نے کہ میں اپنے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کی قربانی دوں گا. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکے کے سردار عبد المطلب اپنے بیٹے کی، اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے ہیں، تمام کے تمام مکہ کے لوگ، قریش کے خاندان کے لوگ عبد المطلب کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ عبد المطلب اس کا جو چاہے نذرانہ بنتا وہ دے دو، لیکن جو ہے تم اپنے پیارے بیٹے کو قربان نہ کرو. تو یہ دوسری آزمائش کن پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر ہے، حضرت عبداللہ پر ہے. لیکن عبد المطلب جو ہے اپنی منت پر اور اپنی نیت پر جو ہے ٹھان تھے. اور بہت مشورہ کرنے کے بعد وہ اس زمانے کی عورت تھی، کاہنہ عورت تھی، وہاں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے مسئلے کو بتایا. وہ عورت کہنے لگی عبداللہ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف جو ہے 10 اونٹوں کو کھڑا کر دیا جائے اور دونوں کے درمیان جو ہے قرآن اندازی کی جائے، یعنی چٹی اڑانا جس کو بولتے ہیں، چٹی اڑا دی جائے. جس کا نام نکلے گا، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو ادھر 10 اونٹ اور بڑھاتے جائے. عبداللہ کا جیسے جتنی مرتبہ عبداللہ کا نام نکلے گا اتنی مرتبہ کے اندر 10 اونٹ بڑھاتے جائے. جب تک اونٹوں کے نام کی چٹی نہیں نکلتی تب تک اونٹ بڑھاتے جائیں. تو 10 مرتبہ عبداللہ کے نام کا جو ہے قرآن نکلا. جتنی مرتبہ چٹی اڑائی گئی اتنی ہی مرتبہ 10 مرتبہ جو عبداللہ کے نام کی چٹی نکلی، اور ہر 10 مرتبہ اور 10 اونٹوں کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب اونٹ 100 کے قریب پہنچے، یہاں تک کہ جب 100 کے قریب اونٹ پہنچے
اس وقت جو ہے پھر جب قرآن اندازی کی گئی تب جو ہے وہ چٹی جو ہے اونٹوں کے نام کی نکلی، لیکن تب بھی عبد المطلب کو یقین نہیں ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، 10ویں مرتبہ کے بعد میں 3 مرتبہ، تب جا کر کے تینوں مرتبہ وہ چٹی اور وہ قرآن اندازی جو ہے اونٹوں کے نام کی نکلی۔ تب جا کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بدولت 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر جو شریعت کا حصہ بنا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے، ایک آدمی کا قصاص وہ 100 اونٹوں کے برابر ہے کر کے۔ یہ آزمائش حضرت عبداللہ پر تھی، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس نعمت سے نوازا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے وہ ان کے اندر آ گیا۔ اللہ جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور آپ کے خاندانوں میں پہلے سے چلا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور چمکتا تھا، یہاں تک کہ مکے کے لوگ جب قحط کے زمانے میں اور اپنے حالات میں پریشانیوں میں عبد المطلب کو لے کر کے جاتے تھے پہاڑ پر، اور اللہ سے پکار کر کے کہتے تھے کہ یہ جو چہرہ ہے اور اس چہرے کے اوپر جو نور ظاہر ہو رہا ہے یہ اگر سچا ہے تو اس کے بدلے میں ہماری مصیبتوں کو حل کر دے کر کے، ہمارے اوپر بارش برسا دے، ہمارے اوپر آنے والے حالات جو ہے سازگار فرما کر کے۔ اور عبد المطلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بہتر فرماتے تھے، تو وہی نبوت کا نور عبد المطلب کے بعد عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے لگا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک مرتبہ عبداللہ جو ہیں یہ اپنے باپ کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے، راستے کے اندر جو ہیں ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، وہاں پر عبد المطلب کو پیاس لگی۔ پیاس لگنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ جاؤ کر کے اور ذرا پانی لے کر کے آؤ ڈھونڈ کر کے۔ تو یہ عبداللہ پانی ڈھونڈتے 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 ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ یہودی عورت ٹھہری ہوئی ہے، اور یہودی عورت کے پاس میں پانی کا ایک مشکیزہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس عورت سے پانی طلب کی کہ مجھے کچھ پانی چاہیے، اس کے بدلے میں جو چاہے رقم لے لو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک چیز چاہتی ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم مجھ سے جو ہے صحبت کر لو اور میری ضرورت کو پورا کر لو کر کے۔ عبداللہ کہنے لگے کہ میں اپنی پاکی کو اور اپنی پاک دامنی کو اور اپنی عزت کے اوپر جو ہے کوئی آنچ آنے نہیں دے سکتا۔ وہ اسی پانی کو چھوڑ کر کے واپس چلے گئے اور اپنے باپ کے سامنے جا کر کے واقعہ بیان کیا۔ تو باپ کہنے لگے کہ تم نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا۔ وہاں سے پھر چلتے چلتے سفر مدینہ پہنچے، وہاں جا کر کے جو ہے 17-18 سال کی عمر کے قریب عبداللہ کا نکاح اسی مدینہ منورہ کے رہنے والی ایک شریف خاتون آمینہ کے ساتھ میں ہوا۔ جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد جو ہے جب وہ واپس آنے لگے تو بالکل پہلے ہی والے مقام پر جو ہے وہاں پر عبد المطلب کو دوبارہ پیاس لگی، اور انہوں نے عبداللہ کو واپس پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب پانی لانے کے لیے گئے تو وہی عورت اسی جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ عبداللہ نے جو ہے اسے پانی طلب کیا تو وہ عورت نے جو کہا یہ پانی جو ہے تم مفت میں لے کر کے جاؤ، اس کی کوئی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ حیران ہو گئے کہ جب انہوں نے عورت سے پوچھا کہ میں جب پہلی مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا اور تم سے پانی جب میں نے مانگا تو وہ پانی جو ہے تم نے اس کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں، لیکن اب بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاوضے کے تم وہ پانی مجھے دے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی وہ یہودی عورت کہنے لگی کہ جب تم یہاں سے پہلے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اس وقت ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اس نبی کی نبوت کا جو نور ہے وہ تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، اور یہ ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ عن قریب آئیں گے تو ساری دنیا کو فتح کریں گے اور ساری دنیا میں ان کا نام اور بول بالا ہوگا۔ وہ نبوت کے نور کو میں نے تمہاری پیشانی میں دیکھ لیا، جب تم یہاں سے جا رہے تھے تب وہ نبوت کا نور تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ تم مجھ سے صحبت کرو، اپنی ضرورت کو پورا کرو تاکہ وہ نبوت کا نور میرے اندر چلا جائے، لیکن اس لیے میں نے وہ شرط رکھی تھی۔ اب تم مدینہ سے واپس مکے کی طرف سفر کر رہے ہو، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی پر وہ نور ختم ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور وہ نور جو ہے تمہاری پیشانی سے نکل کر کے تمہاری گھر والی کے اندر منتقل ہوا ہے۔ تو یہودی تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ تورات اور انجیل کے اندر جو تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مبارک تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ میں ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے بس اتنے ہی جملے میں ایکسپلین کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پہچانتا ہے
اتنا یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اتنی وضاحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تورات کے اندر موجود تھی. اللہ کے نبی کی تو چھوڑو, یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے, اپنے باپ کے انتقال کے بعد, ماں کے انتقال کے بعد, دادا کے انتقال کے بعد, جب ابو طالب کی کفالت کے اندر آ گئے, ان کی پرورش اور تربیت کے اندر آ گئے, ان کی ذمہ داری کے اندر, تو ابو طالب ایک قافلے کے ساتھ میں جو ہے روانہ ہونے لگے. ایک ملک شام کا جب سفر کیا انہوں نے, تو سفر کے اندر راستے کے اندر جو ہے ایک جگہ پر قیام کیا, اور وہاں پر جو ایک راہب رہتا تھا اپنے گرجا گھر کے اندر. گرجا گھر جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں عبادت کے لیے, ویسے جو عیسائی کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے ان کے اندر عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی گرجا گھر ہوتے ہیں, وہ اپنے گرجا گھروں کے باہر کبھی نہیں نکلتے. تو ایک راہب جو ہے اپنے گرجا گھر کے اندر موجود تھا. جب اس کو بتایا گیا کہ مکے سے ایک قافلہ آیا ہے, تو وہ جب قافلے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا, تو اس نے جب پورے قافلے کو دیکھا تو کہا کہ میں نے آج کی شام کی جو دعوت وہ میری دعوت ہے تمہارے لیے کر کے. تو شام کے وقت, دوپہر کے وقت کی دعوت دی. جب دوپہر کے وقت کی جب دعوت دی گئی تو سارے کے سارے لوگ کھانے کے لیے آ گئے, اور کھاتے وقت جو ہے وہ راہب نے پوچھا کہ تمام کے تمام لوگ موجود ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں سب موجود ہے کر کے. تو کہنے لگے کہ کوئی ایک موجود نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ ایک بچے کو ہم نے پیچھے ٹھہرایا ہے ساز و سامان اور مال کے پاس حفاظت کے لیے. تو راہب کہنے لگا اسی بچے کے لیے تو میں نے تم کو دعوت دی ہے, ورنہ میرا تمہارا کیا واسطہ. تو وہ راہب جب اس بچے کو جب بلوایا گیا, تو بلوانے کے بعد جب وہ تمام کے تمام لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور چھاؤ کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچپنے کی عمر کے اندر ہے, 13-14 سال کی عمر کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے چھاؤں میں کوئی جگہ نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف ٹھہرے تو پورے کے پورے درخت کی چھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی کر کے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اللہ وہ راہب, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیکھی جہاں پر مہر نبوت تھی, یعنی نبوت کی مہر تھی, اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا. اس نے اس مہر کو چوما اور پھر فرمایا کہ اس بچے کو جو ہے تم ملک شام میں لے کر کے جانا, ورنہ اگر یہ وہاں چلا جائے گا تو یہودی جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, اس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس بچے کو تم یہی سے واپس بھیج دینا. تو بات جو رہ گئی, یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے, آپ کے جو صحابہ تھے, صدیق اکبر ہیں, عمر فاروق ہیں, ان کی تک نشانیاں تورات کے اندر موجود تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے جاہلیت کے دور کے اندر ملک شام کے سفر پر گئے تھے. وہاں ایک آدمی کے ساتھ میں جھگڑا ہوا. جھگڑا ہونے کے بعد غصے کے اندر انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا. تو اس خاندان اور قبیلے کے لوگ ان کو پکڑنے کے لیے بھاگنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدو آدمی, یعنی مکہ کے بدو آدمی, اونٹوں اور جانوروں کو چرانے والے, وہ کہاں ان کے ہاتھ کو لگتے. وہ بھاگتے 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 جو ہے ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے. وہاں پر ایک راہب ٹھہرا ہوا تھا. وہ راہب نے جو ہے اس کو اپنے پاس بلوایا حضرت عمر کو کہ اندر آؤ میرے پاس آ کر کے چھپ جاؤ. اب وہ لوگ آ کر کے ان کو تلاش کرنے لگے, اور اس راہب سے پوچھا کہ ایک بدو بھاگ کر کے آیا تھا, وہ کہاں ہے کر کے. وہ راہب کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو سب کے سب لوگ واپس چلے گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر ہیں. یہ جاہلیت کا دور ہے, یعنی ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. بتا دیں کہ نبوت نبی کو اس وقت ملی ہے جب کائنات نہیں بنی, لیکن نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تک نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. تو وہ راہب کہنے لگا کہ ایک کاغذ لے کر آیا, اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے ایک بات لکھ کر کے دے دو. تو کہنے لگے کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ عنقریب ایک دور آئے گا کہ تم اس سرزمین کے حکمران بنو گے کر کے. تم اس سرزمین کے, یہ ملک شام کی بات ہے, تم اس سرزمین کے حکمران بنو گے, اور جتنے بھی یہودی بدماش قسم کے لوگ ہیں ان تمام کو تم یہاں سے نکالو گے. لیکن آج میں نے تمہاری جان ان بدماشوں سے بچائی ہے, تم میری حفاظت کی ذمہ داری لکھ کر کے دے دو. اور عمر فرمانے لگے کہ یہاں میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس آ کر کے چھپا ہوں, اور تم خود کی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے مجھ سے امان مانگ رہے ہو کر کے. تو کہنے لگے کہ تم لکھ کر کے دے دو, تمہارے لکھنے سے میرا کیا نقصان ہوگا کر کے. تو انہوں نے لکھ کر دی. تو حضرت جس وقت مدائن کے علاقے فتح ہوئے اور عراق اور ایران کے فتح حضرت عمر کے زمانے فتح ہوئے, اس علاقے کے جو حاکم تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خط تھما دیا, اور جب اس علاقے سے تمام یہودیوں کو نصاراؤں کو نکالا گیا, اس وقت اس راہب نے وہاں کر خط دکھا دیا.
یہ تمہارے خلیفۃ المسلمین نے جو ہے یہاں رہنے کا مجھے حکم دیا ہے کر کے. یہاں تک کہ بیت المقدس کا فتح ہونا یہ تک حضرت عمر کے ہاتھوں یہ تک تورات کے اندر لکھا ہوا تھا. اسی لیے بیت المقدس جو ہے لڑائی اور جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے فتح ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک حصے ہیں. تو نبی حضرت عبداللہ کے اوپر جو حالات آئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے نور سے نوازا. پھر حضرت آمینہ کے اوپر کچھ حالات آئے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات کے اندر پیدائش تھی یہ دن اور رات کے درمیان کا وقت تھا. نہ دن تھا نہ رات تھی، تاکہ رات کو فخر نہ ہو نبی کی پیدائش پر اور نہ دن کو فخر ہو نبی کی پیدائش پر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ایسا وقت چنا نہ اس کو دن کہا جا سکتا ہے نہ رات کہی جا سکتے، نہ زیادہ اندھیرا نہ زیادہ اجالا، بالکل درمیان اور معتدلانہ وقت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے حضرت آمینہ کی روایت ہے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے محل دکھا دیے تھے. یہاں تک کہ نبی کی پیدائش جس وقت ہوئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی جو سپر پاور طاقت تھی ایران کی حکومت، وہاں پر جو ہے 14 جو ہے بڑے بڑے جو ہے کھمبے گڑے ہوئے تھے. وہ 14 کے 14 کھمبے جو ہے خود بخود گر گئے اور اس کے ایمان کے اندر ایک زلزلہ آ گیا. وہ حیران و پریشان ہوا اور اس نے خود خواب میں دیکھا کہ عربی گھوڑے جو ہیں دریاؤں کو پار کر کے ہمارے محلات کو رونتے چلے جا رہے ہیں کر کے. یہاں تک کہ فارس کے علاقے میں ایک بہت بڑی آگ جو 1000 سال سے چل رہی تھی، وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی. جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آگ خود بخود بجھ گئی. اس وقت کے بادشاہوں نے اپنے اپنے جو دیورشی پناہ جو کرتے ہیں لوگ، یعنی بھوشیہ جو بتاتے ہیں کاہن اور اس وقت کے جادوگر، ان کو بلوایا. تو بلوانے کے بعد کہا گیا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے تھے عرب میں، وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے آج سے دنیا کا تمام نظام بدل رہا ہے کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مختصر سی ایک جھلک ہے. آپ نبی کی سیرت کو جتنا پڑھیں گے، نبی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تو وہ ہے جیسے ہماری جیسی زندگی ہے. ہم نے جس طریقے سے زندگی گزاری نبی کی زندگی بھی ویسے ہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں، بہت سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے جو ہے الگ الگ ترتیب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی زندگی الگ تھی، معاشرتی زندگی الگ تھی. یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جس جگہ پر قیام کیا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر، ان کے مکان پر، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تبع نام کا ایک بادشاہ اپنے 400 علماء کے ساتھ میں جو ہے اس علاقے سے گزرا تھا اور اس کی جو ہے مدینہ والوں کے ساتھ میں لڑائی ہوئی تھی. اب لڑائی ایسی تھی کہ وہ بادشاہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ میں مدینہ کے لوگوں سے لڑتا. بادشاہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ مدینہ کے لوگوں سے دن بھر لڑائی کرتا. جب شام ہوتی تھی تو لڑائی بند ہوتی تو مدینہ کے لوگ شام کے کھانے پینے کا انتظام سب کچھ ان بادشاہ کے کرتے تھے. یعنی صبح میں جن سے لڑائی لڑتے ہیں شام کو وہی لوگ جو ہے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. چند دنوں تک یہ لڑائی چلتی رہی تو بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ جو لوگ مجھ سے صبح سے شام تک لڑتے ہیں وہی لوگ رات کو جو ہے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. تو ان کے صفات، ان کی عادتیں کچھ اور مختلف ہیں. اس نے اپنے علماء سے پوچھا، اس وقت کے جو علماء تھے اس بادشاہ کے پاس میں، اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کے علماء نے جو ہے تورات کے اندر دیکھ کر کے بتایا یہ جو جگہ ہے یہ آخری پیدا ہونے والے نبی کی جو ہے جائے ہجرت ہے، ہجرت کی جگہ ہے. یہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوگی، ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوگی. اس لیے ان کے اندر یہ مہمان نوازی کی جو ہے صفت ہے. تو بادشاہ نے لڑائی بند کر دی اور پھر اس نے جو ہے تمام علماء کو اسی جگہ پر رہنے کی اجازت دے دی اور اجازت دینے کے بعد بادشاہ نے ایک مکان تعمیر کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جب آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو آپ اس مکان میں رہیں گے. اور مستقل انہوں نے جو اس بادشاہ نے خط لکھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، اگر میری زندگی آپ کے آنے تک جو ہے وفا کرتی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کے قدموں کی دھول بن کر کے رہوں گا اور آپ کی خدمت میں رہوں گا کر کے. پھر اس وقت علماء کے جو سردار تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی آ جائے تو یہ تم خط میری طرف سے ان کے حوالے کرنا، اور اگر وہ نہ آئے تو جو وصیت میں نے تمہیں کی ہے
وہی وصیت تم اپنے بعد والوں کو کرتے رہنا، یہاں تک کہ ہوتے 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 وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ علماء ختم ہو گئے، ان کی نسلیں آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی نسل کے ایک آدمی تھے، اور جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اسی بادشاہ کا تعمیر کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان تھا۔ لیکن عجیب اتفاق کی بات دیکھیے، مدینہ کے جو انصار تھے وہ الگ تھے، مدینہ کے جو انصار تھے وہ الگ تھے، اور جو یہودیوں کی اولاد تھی یہ قریظہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہودی لوگوں کی مدینہ کے جو پراپر لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ہمیشہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، مدینہ کے لوگوں کے یہودیوں کے ساتھ میں ہمیشہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، بات بات پر تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائی قسم سے چلتے تھے، تلواریں نکلتی تھیں، ایک دوسرے کی مار کاٹ کرتے تھے۔ جب بھی لڑائیں ہوتی تھیں تو یہودی لوگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، یہودی لوگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوں گی، اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف لڑیں گے، پھر تمہارا خاتمہ کر کے جو ہے تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ بات ہمیشہ لڑائی میں وہ کہتے تھے۔ تو انصار جو مدینہ کے جو انصار تھے ان کو یہ بات بہت کھلتی تھی اور بہت گھٹتی تھی۔ جب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہونے لگے، تو مدینہ کا ایک قافلہ جو حج کے موقع پر گیا تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے جب نبی کی بات کو سنا تو نبی کے تذکرے کو انصار کے لوگ پہلے ہی سن چکے تھے یہودیوں سے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، انہوں نے سوچا کہ جس نبی کے بات وہ یہودی کرا کرتے تھے، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ نبی آ چکے ہیں اور ان یہودیوں کو پتہ نہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ ہم سے پہلے ایمان لائیں گے، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس نبی کے اوپر فوراً ایمان لائیں تاکہ ہم نبی کو اپنی طرف لے کر کے۔ تو انصار مدینہ جو ہے سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد میں دوسرے سال حج کا بہت بڑا قافلہ آیا مدینہ والوں کا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر بعد میں ہجرت کرنے کی دعوت دی اور مدینہ آنے کی دعوت دی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ یہودی بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو جو یہودی نبی کے آنے سے پہلے سب سے بڑے نبی کے مددگار بننے کے دعویٰ کرتے تھے، وہ سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے کر کے، اور وہ صرف لے جو قرآن میں فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر واضح ہو گیا کہ یہودیوں کو اپنے اوپر فخر کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہود جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، ان کی ایک امید تھی کہ آخری نبی بھی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئیں گے، لیکن اللہ نے نظام کو پلٹ دیا اور آخری نبی جو پیدا ہوئے وہ بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے اندر۔ تو کل تک جو لوگ نبی کے نبوت کے مددگار بننے کا دعویٰ کرتے تھے وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مخالف بن گئے۔ اس طریقے سے انصار مدینہ نے جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور سب سے بڑے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے۔ تو خلاصہ یہ ہے سیرت کے عنوان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہم اصل جو بات ہے نا، اس وقت کے جو حالات ہیں، سب دنیا جہان پر جو سب سے بدترین حالات آ چکے ہیں، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ اپنی بددیانتی اور بدزبانی پر اور اپنے جو ہے کردار پر اتر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کچھ کر بول رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمارے پر عذاب ہے۔ جب بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور اس وقت کا اس کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا، تب تک جو ہے اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور آزمائشیں پے در پہ آتی ہی رہتی ہیں، اور یہ پہلوں سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، پہلوں سے طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ جب بھی انبیاء کی شان میں کچھ نہ کچھ گستاخی ہوئی ہے، اللہ فوراً اس وقت امت کے اوپر کچھ نہ کچھ حالات لے کر ہی آتے ہیں۔ ابھی ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتنی گستاخی کی جا رہی ہے، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، جس نے ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہیں اس کے بارے میں اتنی ہمارے صوبے کے اندر آوازیں اٹھائی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں آیا۔ تو اس سے بھی بڑی جو بات ہے، ہمارے دل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اصل میں خالی ہو چکے ہیں۔ صحابہ کو اور تابعین کو اور ہمارے بڑے اکابرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عشق تھا، اس عشق کا اظہار وہ کس طریقے سے کرتے تھے، وہ اصل سیکھنے کا، سمجھنے کا اور سننے کا بات ہے۔ عید میلاد جو کہا جاتا ہے، آپ کو ابھی اس کے نقصانات بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی کی زندگی یہ ہمارے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہمارے سیکھنے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن جس عنوان پر ربیع الاول کے مہینے میں کیا آتا ہے؟ عید میلاد آتا ہے. عید میلاد کے اوپر پھر سیرت کے بیانات شروع ہوتے ہیں. تو عید میلاد کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ عید میلاد کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، جیسے مراٹھی میں واڑ دیوس اور انگلش میں برتھ ڈے، تو اسی کا عربی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے میلاد کے لفظ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا احساس ہونا یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے. یہ آپ اچھی طریقے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کوئی مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا احساس ہونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور ہم نبی کی امت ہیں، اللہ نے اس نبی کو دنیا میں بھیجا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس کے اوپر خوشی ہونا، خوشی کا احساس ہونا یہ ہر ایک ایمان والے پر فرض ہے. جس آدمی کو نبی کی پیدائش پر خوشی کا احساس نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی سراسر کافر ہے. ایک تو یہ بات. اب بات آتی ہے اس خوشی کے احساس کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے، اس خوشی کو ظاہر کس طریقے سے کیا جائے. یہی بات جو ہے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان آ کر کے فرق کر دیتی ہے. صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی یہی چیز ہے کہ نبی کی پیدائش پر جو خوشی ہم کو ہے، جو سامنے والے کو ہے، اتنی ہی خوشی ہم کو بھی ہے. صرف خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے، بات یہی آ کر کے اٹکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا پیدائش کی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا جائے جو نبی کے منشا کے مطابق ہو. ایک بزرگ سے کہا گیا کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے نبی سے محبت نبی کی چاہت اور منشا کے مطابق یہ سنت ہے، اور نبی سے محبت اپنی منشا اور اپنی چاہت کے مطابق یہ بدعت ہے کر کے. نبی سے محبت نبی کی چاہت کے مطابق یہ سنت ہے. کس کام کو کیسے کرنا ہے، نبی کس طریقے سے چاہتے تھے اس طرح کرنے میں ثواب ہے، اور اس طرح کرنے میں نبی کی خوشی ہے. نبی کی سنت، نبی سے محبت رکھ رہے ہیں لیکن اس کا اظہار ہم اپنی مرضی کے حساب سے کر رہے ہیں. سمجھو لائٹنگ لگا کر کے، آج تو نئے نئے رواج آ رہے ہیں، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی لائٹنگ لگا رہا ہے، کوئی شربت، یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ نبی کی خوشی کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن کیسے؟ اپنے من کے حساب سے کر رہے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو نبی کی سنتوں میں ہے. اس کی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ میری سنتوں پر عمل کر لو، میری سنتوں پر عمل کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میری کتاب پر، میری سنت پر، میرے گھر والوں سے محبت رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ نبی کی سیرت کے جو ہے محبت کا ایک اظہار ہے، نبی سے محبت کا اور نبی کی پیدائش کا اظہار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی پیدائش پر محبت، اپنی منماہی سے، اپنی من چاہی سے جو چاہے کرتے رہنا، یہ سراسر بدعت اور گمراہی کے اندر داخل ہے کر کے. تو یہ بات عقیدے کے تعلق سے رکھتی ہے. تو سنت اور بدعت میں فرق کرنے والی ایک ہی چیز ہے کہ نبی سے محبت رکھیں نبی کے منشا کے مطابق. صحابہ نبی سے محبت رکھتے تھے نبی کے منشا کے مطابق. جو نبی کو پسند وہ صحابہ کو پسند، جس کو نبی نے ناپسند فرمایا صحابہ بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی اس کو ناپسند کر دیتے. اور نبی سے محبت اپنی چاہت کے مطابق کرتے رہیں گے تو پھر نام نبی کا ہوگا لیکن اس ایسے لوگوں کے ذریعے سے سراسر امت کے اندر گمراہی عام ہوتی چلی جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسری بات، آج ہی کے حالات کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک گوشے گزار کر دوں کہ حالات کتنے بد سے بدتر ہیں، اور ہمارے لوگوں کی طرف سے ہونے والے جو کردار ہیں عید میلاد کے تعلق سے، اس کے سنگین نتائج کہاں تک جاتے ہیں. اس کا اندازہ جو ہے، ابھی وہ ایک تحریر آئی تھی اس کے اندر آیا تھا، آپ نے بہت سارے سنا ہوگا کہ میرے خیال سے کل کا دن جو ہے، اصل 12 ربیع الاول جو ہے کل تھی، اصل 12 ربیع الاول کل تھی. ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. 8، 9، 10، 11، 12 تک کے اقوال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے. اور پیر کے دن ہوئے اس پر بھی اتفاق ہے، لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. خیر، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہو، ہمارے یہاں جو ہے بر صغیر کے علاقے میں اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے نبی کی پیدائش کے دن جو ہے لوگ جلوس نکالتے ہیں، خوشی کا اظہار
اپنے منمانی کے ذریعے سے جیسے چاہے کرتے رہتے ہیں وہ کرے، وہ الگ بات ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ اب آگے کی بات ہے. اس وقت کی بات کیا کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر آئیں گی تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری سمجھ میں آئیں گی. آپ کے جنگ، آپ کے غزوات، آپ کی زندگیاں، تمام زندگی کے پہلو یہ نبی کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے پر، سمجھنے پر موقوف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے عمل کرنے کی، صحابہ نے جس طرح کر کے دکھایا اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کرنے کے اندر جو غلطی کوتا ہے وہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے.